अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ FTJ यानी फ़ाज़िल तिब वल जुरात के 4 साल कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल कौंसिल फ़ॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हमने इल्मुल अदविया के सब्जेक्ट से अपने लेक्चर्स का आगाज़ किया था। पहले 2 लेक्चर्स हम मुकम्मल कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। आज के तीसरे लेक्चर में हम दवा का तरीक़ा तासीर के बारे में पढ़ेंगे, यानी इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन। फिर तासीर के लिहाज से दवा की अक़साम कितनी हैं, ये टाइप्स ऑफ मेडिसिन विद रेफरेंस टू देयर इफ़ेक्टिवनेस, इसके बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद कैफियत के लिहाज से दवा की अक़साम के बारे में आज के लेक्चर में हम मुतालिया करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे कि दवा का तरीका तासीर या इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन क्या होता है, या किस तरह से दवाएं जिस्म पर असरात मुरतब करती हैं, या किस तरह से दवाएं जिस्म पर असरअंदाज होती हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कुछ दवाएं कैफियत से असरअंदाज होती हैं, यानी जब वो इस्तेमाल की जाती हैं तो वो अपनी ज़ाती कैफियत से जिस्म पर असरअंदाज होती हैं। इसको आप उसकी क्वालिटेटिव इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया था कि दवाएं मखसूस कैफियत रखती हैं, दवाओं के मखसूस मिजाज होते हैं, मुख्तलिफ मिजाजों की मुख्तलिफ अद्वियात होती हैं जो मौका महल की मुनासबत से एक मालिज इस्तेमाल करवाता है, मुख्तलिफ अमराज में उनका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अब ये एक मालिज को इल्म होना चाहिए वो कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो कैफियत से असरअंदाज होती हैं। अब ये कैफियत या तो बिलफेल होंगी या बिलकुव्वत होंगी, यानी बिलफेल कैफियत तो वो होगी जो उस चीज़ की ज़ाती सिफ्त भी होगी और वो दूसरे पर भी असरअंदाज होगी। जैसा कि बर्फ़ को छूने से भी वो सर्द ही महसूस होगी, जहाँ पे उसको रखा जाएगा वहाँ पे भी वो सर्दी पैदा करेगी। आग खुद भी गर्म है, यानी उसका एहसास भी गर्म है, और जिस चीज़ को उसके करीब किया जाएगा उसको भी वो जलाने की और गर्म करने की सलाहियत रखेगी। ये बिलफेल कैफियत होगी। अब जो सुंड है या जंजबील है वो छूने से तो गर्म नहीं है, लेकिन उसमें कुव्वत ऐसी पाई जाती है कि जब वो इस्तेमाल होगी तो जिस्म में हरारत पैदा करेगी, जिस्म में गर्मी पैदा करेगी। इसी तरह से गुल नीलफर जो है वो छूने से उसमें कोई सर्दी या बरूदत महसूस नहीं होगी, लेकिन जब वो इस्तेमाल की जाएगी तो उसमें ऐसी कुव्वत पाई जाती है कि वो जिस्म में सर्द कैफियत या बरूदत वाली कैफियत पैदा कर देगी। इसी तरह से और भी बेशुमार अद्वियात हैं जो बिलकुव्वत असरअंदाज होती हैं, जिस तरह से फिलफिल स्याह की मिसाल ले सकते हैं, सुर्ख मिर्च की मिसाल ले सकते हैं, राई की मिसाल ले सकते हैं, तेज़पात की मिसाल ले सकते हैं। ये चीज़ें अपने अंदर हरारत पैदा करने की कुव्वत रखती हैं। इसी तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सर्दी पैदा करने की कुव्वत होती है, जैसा कि कासनी की मिसाल ली जा सकती है, गुल नीलोफर की मिसाल ली जा सकती है, जौ की मिसाल ली जा सकती है, और बेशुमार और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बिलकुव्वत गर्मी या सर्दी पैदा कर देती हैं। तो ये जो असर होना है दवा का जिस्म पर, ये कैफियत से असरअंदाज होना है, यानी अपनी क्वालिटी से असरअंदाज होने का जो सिलसिला है वो कैफियत से असरअंदाज होना कहलाएगा। फिर कुछ अद्वियात अपनी सूरत नोय्या से असरअंदाज होती हैं, यानी उनके स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको दवाए ज़ुल्खासा के बारे में बताया था। दवाए ज़ुल्खासा वो अद्वियात होती हैं जो अपनी मखसूस सिफ़ात से, मखसूस खासियत से असरअंदाज होती हैं, और यही खसूसी सिफ़त या खसूसी जो असरअंदाज होने की जो सलाहियत होती है वो उन्हें एक मखसूस नौ बना देती है। तो ये दवाएँ जो मखसूस सिफ़ात से, मखसूस असरात से जिस्म पर असरअंदाज होती हैं वो अपनी सूरत नोय्या से असरअंदाज होना कहलाएगा, या दवाए ज़ुल्खासा के असरात कहलाएगा। यानी ये स्क्रीन पे अगर आप इस टेक्स्ट का मुतालिया करें तो सूरत नोय्या से असरअंदाज होने से मुराद बिलखासा यानी खासियत से असरअंदाज होना है। जैसा कि आपको बताया था कि ज़ुल्खासा से मुराद ज़ाती सिफ़त या ज़ाती सलाहियत है जिससे वो जिस्म पर असरअंदाज होती है, जिसकी हमने मिसाल आपको दी थी जमाल घोटा की। जमाल घोटा अपनी सिफ़त नोय्या से, ज़ाती सिफ़त से जिस्म पर मूसल असरात मुरतब करता है। हालांकि उसमें कैफियत भी पाई जाती है, हरारत की कैफियत भी मौजूद होती है, लेकिन उसकी सूरत नोय्या जो है उसकी जो असरअंदाज होने का अमल है वो ज़्यादा कुव्वत वाला होता है, वो ज़्यादा तेज़ होता है। इसलिए जब भी जमाल घोटा इस्तेमाल करवाया जाएगा वो अपनी सूरत नोय्या से जिस्म पर असरअंदाज होगा। यहाँ पे हमने कासनी की मिसाल आपको दी है, यानी कासनी सर्द है, यानी उसमें कैफियत सर्दी की पाई जाती है, लेकिन जिगर के जो सर्द अमराज हैं उनमें भी सूरत नोय्या से वो असरअंदाज होती है और सुदे खोल देती है, यानी वो रुकावटें
جو جگر میں بن چکی ہوتی ہیں، جگر میں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو بھی دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ہوت سلیپ کو مرگی کے مریضوں کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ ہوت سلیپ کا مرگی کے مریض کے گلے میں لٹکایا جانا بھی اس کی صورت نوعیہ کی بدولت ہے، اور اس کے لٹکانے سے اس کے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور مرگی کا دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جنین کی حفاظت کرنے کے لیے حاملہ کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے حاملہ کی کمر پر درونج اقربی باندھا جاتا ہے۔ اب درونج اقربی حاملہ کی کمر پر باندھنا یہ اس کی صفت نوعیہ یعنی اس کی مخصوص صفات کی وجہ سے وہ اس جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں آپ کو کیفیات سے اثر انداز ہونا اور صورت نوعیہ سے اثر انداز ہونا سمجھ آ گیا ہوگا۔ کیفیات سے اثر انداز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوا گرمی کی کیفیت سے، سردی کی کیفیت سے، خشکی کی کیفیت سے یا تری کی کیفیت سے جب جسم پر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کو اس کی کیفیات سے اثر انداز ہونا کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر کوئی دوا جسم پر اپنی مخصوص صفات سے، مخصوص صلاحیتوں سے اثر انداز ہو تو اس طرح کا اثر انداز ہونے کو صورت نوعیہ سے اثر انداز ہونا کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا جو طریقہ تاثیر ہے وہ کیفیت اور صورت نوعیہ سے بیک وقت اثر انداز ہونا ہے۔ یعنی بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو بیک وقت اپنی کیفیت سے بھی اثر انداز ہوتی ہیں جسم پر اور صورت نوعیہ سے بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی جمال گھوٹائی کی اگر ہم مثال لے لیں تو جمال گھوٹا کی جو کیفیت ہوگی وہ گرم ہے، یعنی جب وہ استعمال کیا جائے گا تو وہ جسم میں اپنی کیفیت سے گرمی یا حرارت بھی پیدا کرے گا اور ساتھ ساتھ جسم میں اپنی صورت نوعیہ سے موصل اثرات بھی مرتب کر دے گا۔ یعنی یہ وہ دوا ہوگی جو نہ صرف کیفیت سے اثر انداز ہوگی بلکہ صورت نوعیہ سے بھی اثر انداز ہوگی۔ تو دواؤں کی تاثیر کا ایک طریقہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کیفیت سے اور صورت نوعیہ سے یعنی ذوالخاصہ سے اپنی تاثیر بیک وقت جسم پر مرتب کریں گی۔ تو یہاں پہ ہم کاسنی کی مثال بھی لے سکتے ہیں، یعنی کاسنی کیفیاتی طور پر سرد ہے لیکن جگر کے امراض باردہ میں اپنی صورت نوعیہ کی وجہ سے جگر کے سدے کھولنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو دوستو اس سلائیڈ پہ ہم نے دوا کی طریقہ تاثیر کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ دوائیں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دوائیں کیفیات سے اثر انداز ہوتی ہیں، پھر دوائیں صورت نوعیہ سے اثر انداز ہونے والی ہوتی ہیں اور کچھ دوائیں کیفیات اور صورت نوعیہ سے بیک وقت اکٹھا ہی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب اپنے تیسرے لیکچر کی دوسری سلائیڈ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاثیر کے لحاظ سے دوا کی اقسام کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں، یعنی ٹائپس آف میڈیسنز ود ریفرنس ٹو دیئر ایفیکٹونیس۔ تو چلیے دیکھتے ہیں دوائیں جسم پر مختلف اثرات رکھتی ہیں اور مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ کچھ دوائیں ابتدائی تاثیر رکھتی ہیں جسے تاثیر اولیٰ کہا جاتا ہے، یعنی پہلی تاثیر، فرسٹ افیکٹ، کوئک افیکٹ۔ یہ کون سی دوائیں ہیں جو جیسے ہی جسم میں داخل ہوں گی تو جسم کو فوراً متاثر کر دیں گی، یا بیرونی طور پر بھی اگر وہ جسم پر استعمال کی جائیں گی تو فوری طور پر وہ جسم کو متاثر کر دیں گی۔ جیسا کہ تیزاب کی مثال لی جا سکتی ہے۔ تیزاب کوئی انسان پی لے تو فوری طور پر اس کے تمام اندرونی اعضاء کو جلا دے گا۔ بیرونی طور پر اگر جسم پر ہنڈیل دیا جائے تو تمام جسم کے اعضاء جہاں پر وہ تیزاب ہنڈیلا جائے گا ان کو جلا دے گا۔ یہ ہوگا اس دوا کا، اس چیز کا کوئک افیکٹ، فرسٹ افیکٹ، تاثیر اولیٰ یا ابتدائی تاثیر۔ اسی طرح سے جواہر مورا کو اگر زبان پہ رکھا جائے تو یہ فوری طور پر دل کو تحریک دے دے گا۔ اس کی تاثیر اولیٰ یہ ہوگی کہ جیسے ہی یہ زبان پہ رکھیں گے تو یہ قلب کو متحرک کر دے گا، تحریک دے دے گا۔ اسی طرح سے ماہ اللاہم مشہور دوا ہے، جسم کی تقویت کے لیے بنائی جاتی ہے، مختلف کمپنیاں بھی اس کو بناتی ہیں۔ ہماری قرآبادینی جو نسخے ہیں ان میں اس کا بہترین انداز میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو ماہ اللاہم جب استعمال کی جائے گی تو یہ تمام اعضاء کو فوری طور پر تقویت دے گی۔ کیوں تقویت دے گی؟ کہ اس میں تمام اعضاء کے لیے غذائیت موجود ہوگی۔ پھر کچھ دوائیں سیکنڈری ایفیکٹ رکھتی ہیں یا تاثیر ثانی اسے کہہ سکتے ہیں آپ، یا دوسری تاثیر۔ یہ کون سی دوائیں ہیں؟ تاثیر ثانیہ رکھنے والی یا دوسری تاثیر رکھنے والی وہ ادویات ہوتی ہیں جو جب جسم میں داخل ہوتی ہیں تو جسم میں کوئی کیمیکل ری ایکشن ہونے کے بعد کوئی نئی چیز جو بنتی ہے اس سے وہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی جسم میں داخل ہونے کے بعد ان میں تغیر واقع ہوتا ہے اور تغیر واقع ہونے کے بعد وہ ایک تیسری چیز میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب جسم پر جو اثر ہوگا وہ اس تغیر پیدا ہونے کے بعد جو چیز بنی اس کا ہوگا۔ اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں، اگر سیب کا سرکہ استعمال کیا جائے تو وہ معدے میں پہنچنے کے بعد ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی ہمارے معدے کے جو تیزاب ہے اس کے ساتھ ایکشن اور ری ایکشن ہوگا۔ اس ایکشن اور ری ایکشن کے نتیجے میں ایک تیسری چیز بنے گی، وہ ہوگی الکلی یعنی
کھار۔ اب یہ سرکہ معدے کے تیزاب کے ساتھ اثر کرنے کے بعد کھار میں تبدیل ہو گیا یا الکلی میں تبدیل ہو گیا، اور اس نے خون میں پوٹاشیم اور سوڈیم کی مقدار کو متوازن اور برقرار کر لیا۔ یہ ہوگا سیکنڈری ایفیکٹ، یعنی جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم کے کیمیائی اجزاء کے ساتھ ایکشن ہوگا، اس میں تغیر واقع ہوگا، اور ایک تیسری چیز پیدا ہوگی جس سے جسم میں ایک الگ کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کو کہیں گے دوا کا سیکنڈری ایفیکٹ یا تاثیر ثانیہ۔ اسی طرح سے سیریل نمبر 3 پہ یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلا واسطہ تاثیر یا ڈائریکٹ ایفیکٹ۔ بلا واسطہ تاثیر سے مراد یہ ہے کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اثر کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بلا واسطہ سے مراد یہی ہے کہ بغیر کسی واسطے کے، یعنی وہ دوائیں جو بغیر کسی واسطے کے براہ راست جسم پر اثر انداز ہو جائیں، ان کی تاثیر بلا واسطہ تاثیر کہلائے گی یا ڈائریکٹ ایفیکٹ کہلائے گی۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں، اکرکرا کو اگر زبان پہ رکھا جائے تو ہماری زبان فوری طور پر سن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اکرکرا کو ہماری زبان کو سن کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر رائی کو پیس کر جسم کے کسی حصے پر لیپ کر دیا جائے تو وہاں پر آبلہ بن جائے گا، چھالا بن جائے گا۔ یہ چھالا یا آبلہ بننا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے، یعنی بغیر کسی واسطے کے جسم پر اثر انداز ہونا ہے۔ اسی طرح سے ہنا کے پتے اگر چبا لیے جائیں تو وہ زبان کی جو ذائقے کی حص ہے اس کو معطل کر دے۔ یہاں پہ ہنا کے پتوں کا چبانے سے جو زبان کے اعصاب پر اثر ہو رہا ہے، زبان کے ذائقہ متاثر ہو رہا ہے، تو یہ جو اثر ہے یہ ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے، اس میں کسی تیسری چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب چوتھی چیز انڈائریکٹ ایفیکٹ یا بالواسطہ تاثیر۔ بالواسطہ تاثیر وہ ہوگی جو کسی واسطے سے جسم پر اثر انداز ہوگی، یعنی کوئی ایسی دوا جسم میں استعمال کی جائے گی، وہ کسی اور مقصد کے لیے اگر استعمال کی جا رہی ہے لیکن بالواسطہ وہ جسم کے کسی دوسرے عضو کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ اس طرح کی جو تاثیر ہوگی وہ بالواسطہ تاثیر کہلائے گی یا انڈائریکٹ ایفیکٹ کہلائے گا۔ دوا کا انڈائریکٹ ایفیکٹ یا بالواسطہ تاثیر، مثال کے طور پر بیش یا میٹھا تلیا یا بشناک استعمال اگر کی جاتی ہے تو یہ ہمارے اعصابی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اب اس کا براہ راست اثر تو اعصابی نظام پر ہوا، لیکن اس کے استعمال سے انڈائریکٹلی دل بھی متاثر ہوا۔ اب یہ جو دل کا متاثر ہونا ہے یہ انڈائریکٹ ایفیکٹ یا بالواسطہ تاثیر کہلائے گی، یعنی بیش یا بشناک یا میٹھا تلیا اعصابی نظام کو اس نے براہ راست متاثر کیا اور انڈائریکٹلی بالواسطہ اس نے دل کو بھی ساتھ متاثر کر دیا۔ یہاں پہ اس سلائیڈ پہ ہم نے دواؤں کی تاثیر کے لحاظ سے جو اقسام ہیں ان پر گفتگو کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ کتنی اقسام ہیں؟ یہ 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے تاثیر اولا یعنی ابتدائی تاثیر رکھنے والی دوائیں، پھر تاثیر ثانیہ یعنی سیکنڈری ایفیکٹ یا دوسری تاثیر رکھنے والی دوائیں، پھر بلا واسطہ یا ڈائریکٹ ایفیکٹ رکھنے والی دوائیں، اور بالواسطہ یا انڈائریکٹ اثر رکھنے والی دوائیں۔ یہ دواؤں کے اثرات ہیں جو جسم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک معالج کے لیے ان کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک معالج کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی دوا کو جب ہم استعمال کروائیں گے تو اس کی تاثیر اولا کیا ہوگی، اس کی تاثیر ثانیہ کیا ہوگی، اس کا بالواسطہ اثر کیا ہوگا اور بلا واسطہ اثر کیا ہوگا۔ یعنی جب کوئی دوا جسم میں جائے گی تو فوری طور پر وہ کس عضو پر اپنا فعل سر انجام دے گی، کس عضو کو متاثر کرے گی، یہ تاثیر اولا کہلائے گا۔ پھر جسم میں داخل ہونے کے بعد جب اس دوا میں کوئی تغیر پیدا ہو جائے گا، تغیر پیدا ہونے کے بعد جسم پر وہ جو سیکنڈری ایفیکٹ یا تاثیر ثانیہ پیدا کرے گی تو وہ کس چیز پہ اثر انداز ہوگی۔ پھر اب وہ دوا جسم میں داخل ہونے کے بعد براہ راست بغیر کسی واسطے کے کس اس کو متاثر کر رہی ہے، یہ ایک اس کی الگ تاثیر ہوگی۔ پھر جسم میں داخل ہونے کے بعد اس نے جسم کے کسی ایک عضو کو متاثر کیا تو اس عضو کے متاثر ہونے سے دوسرے کون کون سے اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیفیت کے لحاظ سے دوا کی کون کون سی اقسام ہیں۔ کیفیات کے لحاظ سے دواؤں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ مثلا کچھ دوائیں معتدل ہوتی ہیں، کچھ دوائیں غیر معتدل ہوتی ہیں، کچھ دوائیں گرم ہوتی ہیں، کچھ سرد ہوتی ہیں، کچھ تر ہوتی ہیں اور کچھ خشک کیفیت رکھتی ہیں۔ یہ کیفیات بدن انسانی کے لحاظ سے ہوتی ہیں، یعنی ہم نے کسی دوا کی جو کیفیت مقرر کر دی ہے، ہمارے حکماء نے زمانہ قدیم سے، ہمارے جو مسلم سائنٹسٹ تھے انہوں نے بڑے تجربات کے بعد ان ادویات کی کیفیات کو مقرر کیا، ان کے درجات کو مقرر کیا، اور یہ کیفیات اور درجات انسانی جسم کے لحاظ سے ہوں گی۔ انسانی جسم کے لحاظ سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوا ایک انسان جب استعمال کر رہا ہوگا تو انسان کے لحاظ سے یا وہ گرم ہوگی یا سرد ہوگی یا تر ہوگی
یا خشک ہوگی، لیکن وہی دوا کسی دوسرے جانور کے لحاظ سے اس کی کیفیت مختلف ہوگی۔ اب انسانی جسم کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ معتدل دوا، جسے خفیف دوا کہا جاتا ہے، یعنی ہلکی میڈیسن یا مائلڈ میڈیسن یا مائلڈ ڈرگ۔ معتدل دوا وہ دوا ہوتی ہے، سکرین پہ آپ کو گرین کلر میں یہ آپ کو کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اس کا اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو جو دوا حرارت غریزی سے منفعل ہو کر سے مراد اثر قبول کر کے، یعنی ہمارے جسم کی حرارت سے اثر قبول کر لے اور معتدل مزاج انسان کے جسم کی کیفیت سے زائد کوئی کیفیت نہ پیدا کر سکے، وہ معتدل یا خفیف یا ہلکی دوا کہلاتی ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں معتدل مزاج انسان، ایسا انسان جس کا مزاج معتدل ہے، نہ بہت گرم ہے، نہ بہت سرد ہے، نہ بہت خشک ہے، نہ بہت تر ہے، وہ ایک صحت مند انسان ہے۔ معتدل انسان سے جب ہم بات کریں گے تو معتدل انسان سے مراد ایک صحت مند انسان ہے جس کی صحت طبی حالت پر برقرار ہے۔ معتدل دوا وہ ہوگی جو ایک صحت مند انسان یا معتدل کیفیت کا انسان استعمال کرے اور اس کے جسم میں اس دوا کے استعمال سے کوئی زائد کیفیت نہ پیدا ہو، یعنی اس کی کیفیت یا اس کے مزاج کا اعتدال برقرار رہے۔ اس دوا کو ہلکی دوا یا خفیف دوا کہیں گے۔ مثال کے طور پر گائے کا دودھ ہے، پرسیاوشاں ہے، سپستان وغیرہ ہے، یہ چیزیں معتدل دوا یا خفیف دوا کہلاتی ہیں۔ اسی طرح سے معتدل کے متضاد غیر معتدل ہوگا۔ غیر معتدل سے مراد یہ ہے کہ وہ دوا جسے نان ماڈریٹ میڈیسن کہیں گے یا غیر معتدل دوا کہیں گے، یہ وہ دوا ہوگی جو جب ایک معتدل مزاج کا انسان، صحت مند انسان استعمال کرے گا تو یہ دوا جسم کی حرارت غریزی سے اثر قبول کر کے جسم میں دوا اب کیفیات مرتب کر دے گی، یعنی جب غیر معتدل دوا استعمال کروائی جائے گی ایک معتدل مزاج کے انسان کے جسم میں ایک زائد کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس کا اعتدال غیر طبی حالت میں منتقل ہو جائے گا۔ اس طرح کی دوا کو غیر معتدل دوا کہتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں غیر معتدل دواؤں کی جو انسانی جسم پر غیر معتدل اثرات مرتب کر سکتی ہیں، اس میں ازراکی کی مثال لی جا سکتی ہے، لونگ، دارچینی، تیز پات، رائی، یہ تمام چیزیں غیر معتدل یعنی نان ماڈریٹ میڈیسن کی کیٹیگری میں، لسٹ میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب جب دوا غیر معتدل ہو گئی تو غیر معتدل دوا یا تو گرم کیفیت پیدا کرے گی یا پھر سرد کیفیت پیدا کرے گی یا خشک کیفیت پیدا کرے گی یا تر کیفیت پیدا کرے گی۔ اب گرم دوا یا دوائے ہار کیا ہوتا ہے، جسے میڈیسن ود ہارٹ ایفیکٹ کہا جا سکتا ہے۔ گرم دوائیں ایسی دوائیں ہیں جو جب استعمال کی جاتی ہیں یہ دوائیں جسم کی حرارت غریزی سے متاثر ہوتی ہیں، منفعل ہوتی ہیں، اس کے ساتھ فعل کرتی ہیں اور اس فعل کے بعد اپنی گرم کیفیت سے جسم میں حرارت کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی جسم کی حرارت سے یا جسم کی موجودہ کیفیت سے زائد ایسی کیفیت پیدا کرتی ہیں کہ جسم میں حرارت کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایسی دواؤں کو دوائے ہار یا گرم دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان دواؤں کی مثال کے طور پر آپ مرچ سیاہ لے سکتے ہیں، سرخ مرچ لے سکتے ہیں، رائی لے سکتے ہیں، تیز پات لے سکتے ہیں، زعفران لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ادویات اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ پھر سرد دوا یا دوائے بارد کسے کہیں گے یا میڈیسن ود کولڈ ایفیکٹ کون سی میڈیسن ہوں گی؟ یہ وہ ادویات ہوں گی جو جب استعمال کی جائیں گی تو جسم کی حرارت غریزی سے منفعل ہو کر، یعنی حرارت غریزی کا اصل قبول کرنے کے بعد یہ جسم کی پہلی حالت کو سردی کی کیفیت میں بدلنے کی صلاحیت رکھیں گی، یعنی جسم کی جو بھی کیفیت ہوگی اس کیفیت کو یہ سردی میں بدل دینے کی قوت رکھتی ہیں۔ ایسی دواؤں کو دوائے بارد یا سرد دوا کہا جاتا ہے۔ یہ ادویات زیادہ تر گرمی کے امراض میں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ ایک معالج ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے امراض گرمی کی شدت سے پیدا ہوئے ہیں اور اس گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یا اعتدال پر لانے کے لیے کون سی دوائیں باردہ یا سرد دوائیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس کی مثال اجوائن خراسانی لی جا سکتی ہے، کاسنی ہے، اسبغول ہے، مکو ہے، جو ہے اور بے شمار اور ادویات ہیں۔ جب ہم اپنے اگلے لیکچرز کی جانب بڑھیں گے
تو ان تمام چیزوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور آپ کو تمام اقسام کی دواؤں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ معتدل دوا کیا ہے، غیر معتدل دوا کیا چیز ہوتی ہے، گرم دوا کون سی ہوتی ہے اور سرد دوا کون سی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ معتدل دوا وہ دوا ہوتی ہے جو ایک صحت مند انسان کو اگر استعمال کروائی جائے یا معتدل کیفیت کے انسان کو اگر استعمال کی جائے تو اس انسان کی جسمانی کیفیت میں کوئی کمی بیشی واقع نہ ہو، اسے معتدل دوا کہیں گے، خفیف دوا کہیں گے یا ہلکی دوا کہیں گے۔ اسی طرح سے اس کے برعکس ایسی دوا جو ایک صحت مند انسان یا معتدل کیفیت رکھنے والے انسان کو استعمال کروائی جائے اور اس کے جسم کی کیفیت کو وہ دوا تبدیل کر دے، تغیر پیدا ہو جائے، اعتدال سے یا طبی اعتدال سے اس کی صحت ہٹ جائے، تو ایسی دوا کو غیر معتدل دوا کہیں گے۔ اس کی مثال آپ کو عذرا کی لونگ، دارچینی، رائی وغیرہ کی دی تھی۔ پھر کچھ دوائیں گرم کیفیات پیدا کرتی ہیں۔ یہ دوائیں جب استعمال کی جاتی ہیں تو جسم انسانی کی موجودہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ اس کیفیت کو بدل کر جسم میں حرارت کی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں، گرمی کو بڑھا دیتی ہیں اور سردی کو کم کر دیتی ہیں۔ یہ امراض باردہ میں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ یہ ادویات یہ ایک ماہر معالج کی نگرانی میں ہی استعمال کروائی جاتی ہیں اور کروانی بھی چاہیے۔ عام پبلک کو معالج کے مشورے کے بغیر دوا کی کیفیت، مرض کی کیفیت، مزاج کو سمجھے بغیر کوئی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کی مثالیں آپ کو زنجبیل کی دی، رائی کی دی، تیز پات کی دی، فلفل سیاہ، سرخ مرچ کی دی۔ پھر کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم میں سرد کیفیت پیدا کر دیتی ہیں یا دوائیں بارد انہیں کہا جاتا ہے۔ ٹھنڈی دوائیں یعنی ٹھنڈی تاثیر رکھنے والی دوائیں یا میڈیسن ود کولڈ ایفیکٹس۔ یہ کون سی دوائیں ہوتی ہیں؟ یہ وہ دوائیں ہوتی ہیں کہ جب یہ استعمال کی جائیں تو جسم کی موجودہ کیفیت کو یہ سردی میں بدل، یعنی اگر گرمی کی کیفیت جسم میں موجود ہے تو اس کو اعتدال پر لے آئیں، اگر وہ معتدل انسان استعمال کر رہا ہے تو اس میں سردی کی کیفیت کو بڑھا دیں۔ تو یہ وہ دوائیں ہوں گی جو جسم کی کیفیت کو متاثر کریں گی اور جسم میں سردی کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو ان کی مثال ہم نے آپ کو اجوائن خراسانی کی دی، اسپغول کی دی، کاسنی کی دی، مکو کی دی، اس کے علاوہ بھی بے شمار ادویات ہیں۔ تو دوستو آج ہم نے 3 ٹاپکس ڈسکس کیے، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ، علم الادویہ کے کچھ نئے ٹاپکس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے دوا کا مزاج یعنی ایفیکٹس آف میڈیسن بیان کریں گے، دوا کے درجات کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ دوا کے کتنے درجات ہیں اور کون کون سے درجات ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں دوا کے ذیلی درجات یا مراتب ادویہ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ دواؤں کے ذیلی درجات کون کون سے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں معتدل اور پہلے درجے کی دوا کے درمیان میں فرق آپ کو بتائیں گے کہ معتدل دوا اور پہلے درجے کی دوا میں کیا فرق ہے۔ تو دوستو میں امید رکھتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔